अस्सलाम वालेकुम। मैं लारीब जदून कैरियर कॉर्नर ऑनलाइन एकेडमी की जानिब से उर्दू ग्रामर के हवाले से आज का हमारा मौजू है इल्मे बयान, जिसके मायने हैं वाज़े करना या रोशन करना। वाज़े यानी कि ज़ाहिर करना, किसी चीज़ को उजागर करना, उसको खुलकर बयान करना इल्मे बयान कहलाता है। इल्मे बयान किसी भी तहरीर को खूबसूरत बनाता है, लेकिन उसको निखारता है, उसको उजागर करता है। इस इल्म की बदौलत कोई भी तहरीर फसाहत और बलागत की अक्कासी भी करती है। यहाँ पर फसाहत और बलागत, फसाहत जो है वो वसी के मायनों में इस्तेमाल हो रहा है और बलागत बलीग के मायनों में, यानी कि किसी भी चीज़ को, किसी भी इल्म को, किसी भी तहरीर को क्या करना, वसी अंदाज से और बलीग तरीके से बयान करना। अब इल्मे बयान की इकसाम आ जाती है। इल्मे बयान की 4 इकसाम हैं। सबसे पहली आ जाती है तशबीह, दूसरे नंबर पे इस्तारा, फिर आ जाती है कनाया और चौथे नंबर पे मजाज मुरसल। आज की इस लेक्चर में हम इन चारों इकसाम को बयान करेंगे। अब हम देखते हैं तशबीह। ये इल्मे बयान की एक इस्तिलाह है। सबसे पहली इस्तिलाह है। अब तशबीह कौन सी ज़ुबान का लफ्ज़ है? ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, जिसके मानी मुशब्बा या मुमासलत के हैं। इसकी तारीफ़ ये है कि किसी शख्स या चीज़ को किसी खूबी या खामी की बिना पर किसी दूसरी चीज़ की मानद करार देना तशबीह कहलाता है। किसी भी चीज़ को किसी खूबी या खामी की वजह से दूसरी चीज़ की तरह करार देना तशबीह कहलाता है। जैसे इसकी मिसाल है, अली शेर की तरह बहादुर है, यानी कि अली शेर नहीं है बल्कि शेर की तरह बहादुर है। तो इस मिसाल से वाज़ेह होता है कि इसमें की तरह जो लफ्ज़ है वो हरूफ तशबीह है। इस मिसाल में अली की बहादुरी को शेर की बहादुरी से तशबीह दी गई है। तशबीह को मज़ीद वजाहत से बयान करने के लिए मैं एक शेर लेती हूँ। मीर तकी मीर का शेर है। शेर के लिए हमेशा ये वाला सिंबल या साइन या इलामत यूज़ की जाती है। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। नाजुकी से मुराद नाजुकपन या नज़ाकत लिया जाएगा। उसके लब की, लब से मुराद होंठ। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, यानी कि एक शायर अपने महबूब के बारे में बात कर रहा है कि उसके होंठ इस कदर नाजुक हैं कि पंखड़ी एक गुलाब की सी है, यानी कि गुलाब की एक पत्ती की तरह है। पंखड़ी मतलब पत्ती की तरह, गुलाब की जैसे पत्ती होती है उसकी जैसे है। इसमें तशबीह का इस्तेमाल हुआ है कि एक शायर क्या करता है, अपने महबूब के होठों के नाजुकपन को गुलाब की पंखड़ी से तशबीह देता है। तो ये तशबीह की एक बेहतरीन मिसाल है। इसके बाद आता है हरूफ तशबीह, यानी कि वो कौन कौन से हरूफ है जिससे पता चलता है कि किसी चीज़ को वो दूसरी चीज़ के साथ तशबीह दी गई है। तो उसके लिए जिन ख़ास अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है, जिन हरूफ का इस्तेमाल किया जाता है, वो दर्ज झेल है। की तरह, कासा, की सी, जैसा, मानिंद, तरह, के जैसा, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि इस शेर में की सी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, और इससे पहले जो मिसाल थी अली शेर की तरह बहादुर है, तो इसमें की तरह का हरूफ जो इस्तेमाल हुआ है ये हरूफ तशबीह है। इसके अलावा भी बहुत से हरूफ इस्तेमाल जैसे मादद, कासा, जैसा वगैरह। अब आ जाते हैं अरकान तशबीह, यानी कि तशबीह के कितने रुकन हैं। अरकान रुकन की जमा है। तशबीह के 5 अरकान हैं। पहला है मुशब्बा, दूसरा है मुशब्बा बे, तीसरा है हरूफ तशबीह, चौथा है वजह शब्बा। अब हम इस एक एक को डिफाइन करेंगे। इसके अलावा 5वां है गर्ज तशबीह। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं मुशब्बा को। इसकी तारीफ कुछ यूँ होगी, जिस चीज़ को दूसरी चीज़ की मानद करार दिया जाए उसे मुशब्बा कहते हैं। यानी कि जिस चीज़ के बारे में बात की जाए, जिस चीज़ को दूसरी चीज़ से तशबीह दी जा रही है, वो लफ्ज़ मुशब्बा कहेगा। जैसे कि ये एक मिसाल है,
بچہ چاند کی مانند خوبصورت ہے، تو اس میں جو بچہ ہوگا یہ کیا ہوگا؟ مشبہ۔ بچے کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو بچہ کیا ہوگا؟ مشبہ ہوگا۔ اس طرح اب دوسرا جاتا ہے مشبہ بے، وہ چیز جس کے ساتھ کسی دوسری چیز کو تشبیہ دی جائے، یعنی کہ ایک تو وہ شخص ہو گیا جس کو تشبیہ دی گئی ہے، اور ایک وہ چیز ہے جس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ اس میں اور اس میں فرق کیا جاتا ہے کہ اس چیز کے بارے میں مشبہ کو کہا جاتا ہے، اور جس چیز سے تشبیہ دی گئی ہے اس کو مشبہ بے کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ اسی مثال کو اگر اب دوبارہ لیں تو بچہ چاند کی مانند خوبصورت ہے، تو اس میں چاند اب جو ہوگا وہ مشبہ بے ہوگا۔ اس میں چاند کیا ہے؟ مشبہ بے کہلائے گا۔ اس میں کیا تھا؟ مشبہ میں تھا، بچہ مشبہ تھا، چاند کیا ہوگا؟ مشبہ بے ہو جائے گا۔ اب اس میں تیسری چیز آتی ہے حرف تشبیہ، یعنی کہ وہ کون سے حروف ہیں جو تشبیہ میں استعمال ہو رہے ہیں، جیسے کہ پہلے بھی پیچھے بھی میں نے بتایا تھا، لیکن اب ہمیں ایک مثال کے ذریعے بتانا ہوگا کہ اس پوری مثال میں کون سا حروف استعمال ہوا ہے۔ حرف تشبیہ کو کچھ اس طرح سے ڈیفائن کریں گے: وہ لفظ جو ایک چیز کو دوسری چیز جیسا ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوا ہو، وہ کیا کہلائے گا؟ حرف تشبیہ۔ یعنی کہ وہ لفظ کوئی خاص لفظ ہوگا جس کو ایک چیز کے ساتھ دوسری چیز کے ساتھ مماثلت دی جا رہی ہے، اس جیسا قرار دیا جا رہا ہے، اس کے لیے وہ ایک خاص لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اس کو حرف تشبیہ کہتے ہیں۔ اس کی مثال یوں ہے: بچہ چاند کی مانند خوبصورت ہے۔ اسی مثال کو اب جب دوبارہ لیتے ہیں تو اس میں کی مانند جو ہے یہ لفظ آ جائے گا حرف تشبیہ۔ کی مانند حرف تشبیہ، یعنی کہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے، یہ حرف تشبیہ کہلائے گا۔ اب ایک اور اس کا ہے وجہ تشبیہ۔ اس کا ایک اور رکن کیا ہے؟ وجہ تشبیہ۔ وجہ شبہ سے مراد وہ خوبی ہے جس کی بنا پر مشبہ کو مشبہ بے سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ یعنی کہ کسی ایک چیز کو جب دوسری کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے تو ظاہر ہے اس کی کوئی خاص وجہ بھی ہوگی، تو وہ وجہ کیا ہے اس کے بارے میں وجہ شبہ میں بتایا جاتا ہے۔ جیسے کہ اس کی مثال آ جاتی ہے: بچہ چاند کی مانند خوبصورت ہے، تو اس میں اب پوری چیز میں اس کی وجہ کیا بیان ہوئی ہے؟ خوبصورتی کو ظاہر کیا گیا ہے۔ اس میں خوبصورتی کو ظاہر کرنے کے لیے بچے کو چاند سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اب آخری ہمارے پاس آ جاتا ہے رکن غرض تشبیہ۔ اب کس غرض سے اب یہ تشبیہ بیان ہوئی ہے؟ وہ مقصد یا غرض جس کے لیے تشبیہ دی جائے، وہ خاص مقصد اصل میں کیا ہے، اس کو کس طرح سے بیان کرنا چاہیے۔ اب اگر ہم اسی مثال کو لیں تو بچہ چاند کی مانند خوبصورت ہے، اس میں بچے کی جو خوبصورتی کو ظاہر کیا جا رہا ہے وہ اس کی غرض تشبیہ ہے۔ تقریباً غرض تشبیہ اور وجہ تشبیہ یا وجہ شبہ ایک جیسے ہیں۔ اس میں بھی خوبصورتی کو ڈیفائن کیا گیا ہے اور اس میں بھی خوبصورتی کو ہی ظاہر کیا گیا ہے، بچے کی خوبصورتی کے بارے میں بات ہوئی ہے۔ ایک دفعہ پھر دوہرا لیتے ہیں۔ تشبیہ کے ارکان کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے آتا ہے مشبہ، دوسرا آ جاتا ہے مشبہ بے، تیسرا آ جاتا ہے حروف تشبیہ، چوتھا آ جاتا ہے وجہ شبہ، اور پانچواں ہے غرض تشبیہ۔ ان تمام میں کیا کیا جاتا ہے؟ ایک چیز کو دوسری چیز کے مانند قرار دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی خوبصورتی کو یا اس کی نازک پن کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ اب ہم یہاں پر تشبیہ کو ڈیفائن کرنے کے لیے ایک مثال لیتے ہیں: بچہ چاند کی طرح خوبصورت ہے۔ یہ ہمارے پاس جملہ آ گیا۔ اس میں اب ہم نے مشبہ کو الگ کرنا ہے، مشبہ بے کو الگ کرنا ہے، حرف مشبہ کو، وجہ مشبہ کو اور غرض تشبیہ کو الگ الگ کرنا ہے۔ تو اس میں مشبہ سب سے پہلا آ جائے گا بچہ، ہمارے پاس آ جائے گا مشبہ، مشبہ بے آ جائے گا چاند، حروف مشبہ آ جائے گا کی طرح،
وجہ مشبہ آ جائے گا اس کی خوبصورتی، کس وجہ سے بیان کیا گیا؟ اس کی خوبصورتی کو ظاہر کرنے کے لیے۔ اور غرض تشبیہ کیا ہے؟ اس کی خوبصورتی کو ظاہر کرنے کے لیے اس مثال کو خوبصورتی کو ظاہر کرنے کے لیے یہ مثال لی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اب شعر کے ذریعے بھی ذرا اس کو ڈیفائن کر لیتے ہیں۔ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، یہ میر تقی میر کا شعر ہے۔ اس میں ہم اب تشبیہ کے ارکان کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ ہمارے پاس اس شعر کو اگر ہم اس کی تشریح کریں تو یہ کچھ یوں ہوگا کہ محبوب کے ہونٹوں کو گلاب سے تشبیہ دی گئی ہے، یہ اس کی تشریح میں آ جائے گا۔ اس میں مشبہ کو الگ کرتے ہیں۔ مشبہ اس میں کیا ہوگا؟ ہمارے پاس محبوب کے ہونٹوں کی بات ہوئی ہے تو اس میں ہونٹ کیا ہوں گے؟ مشبہ ہوں گے۔ اس میں مشبہ میں آ جائے گا گلاب کی پنکھڑی، یعنی کہ کس چیز سے تشبیہ دی گئی تھی؟ پنکھڑی سے تشبیہ دی گئی تھی۔ کس چیز کو تشبیہ گئی تھی؟ ہونٹوں کو دی گئی تھی۔ اب آ جائے گا حرف مشبہ۔ کون سا حرف استعمال ہوا ہے اس مثال میں؟ کی سی، یہ حرف استعمال ہوا ہے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ حرف مشبہ۔ اس کے بعد آ جائے گا وجہ مشبہ۔ اصل وجہ کیا ہے اس مثال کو بیان کرنے کی؟ یعنی کہ محبوب کے ہونٹوں کی نزاکت کو، نازک پن کو بیان کیا جا رہا ہے، تو یہ اس کی کیا ہوگی؟ وجہ بن گئی۔ اب غرض تشبیہ آ جائے گا۔ اس میں کیا ہوا ہے؟ ہونٹوں کی نزاکت کو بیان کیا ہے، یعنی کہ محبوب کے ہونٹوں کی نزاکت کو بیان کرنے کے لیے اس کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یہ ایک بہترین مثال ہے تشبیہ کی۔ اب علم بیان میں ہمارے پاس جو دوسری چیز آ جاتی ہے وہ ہے استعارہ۔ علم بیان کے ارکان میں ایک رکن آ جاتا ہے استعارہ۔ استعارہ کون سی زبان کا لفظ ہے؟ استعارہ عربی زبان کا لفظ ہے، جس کی معنی کیا ہے؟ ادھار لینا، کوئی بھی چیز کسی سے ادھار لینا۔ اب اس کی تعریف کچھ یوں ہوگی: کسی شخص یا چیز کو کسی خوبی یا خامی کی بنا پر ہو بہو وہی چیز قرار دینا استعارہ کہلاتا ہے۔ اس میں تشبیہ کا تعلق پایا جاتا ہے۔ استعارہ تشبیہ سے تھوڑی ہٹ کر ہے۔ تشبیہ میں کسی چیز کو کسی دوسری چیز کے ساتھ اس کے مانند یا اس کی طرح قرار دیا جاتا ہے، لیکن استعارہ میں کیا ہوتا ہے؟ ہو بہو وہی چیز قرار دیا جاتا ہے، اور اس میں کیا ہے؟ تشبیہ کا تعلق پایا جاتا ہے۔ اس کی مثال لیتے ہیں۔ علی شیر ہے، ڈائریکٹ ہو بہو علی کو شیر قرار دے دیا گیا ہے، جبکہ تشبیہ میں ہم کس طرح سے کہتے تھے کہ علی شیر کی طرح ہے یا علی شیر کی طرح بہادر ہے، لیکن یہاں پر علی کی بہادری کو ظاہر کرنے کے لیے ڈائریکٹ اس کو شیر کہا گیا ہے۔ استعارہ کے لیے ایک شعر ہے، اس کا ایک مصرع ہے: کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے۔ یہاں پر شیر سے مراد لیا گیا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیر کہا گیا ہے۔ ان دونوں مثالوں کو کسی شخص کو ہو بہو شیر کہا گیا ہے۔ کون ہے وہ شخص؟ یہاں پر علی کو شیر کہا گیا ہے، یہاں پہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے شیر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ لیکن اس میں کیا ہے؟ تشبیہ کا تعلق بھی پایا جاتا ہے، جیسے کہ تشبیہ میں بھی کسی چیز کو دوسرے کے ساتھ تشبیہ دی جاتی تھی، اس کی مانند قرار دیا جاتا تھا، اور اس میں بھی وہی تعلق پایا جاتا ہے، لیکن فرق اتنا ہے کہ اس میں وہ لفظ حروف استعمال کیے جاتے تھے کی طرح، مانند وغیرہ، لیکن استعارہ میں وہ لفظ استعمال نہیں کیے جاتے۔ علی کی بہادری کی وجہ سے اسے شیر کہا گیا ہے، اس میں تشبیہ کا تعلق پایا جاتا ہے مگر حرف تشبیہ کا استعمال نہیں ہوتا۔ اوپر دیے گئے مصرعے میں شیر سے مراد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو کہ میدان کربلا میں اترے تھے تو سارا صحرا لرز اٹھا تھا، میدان کربلا کانپ اٹھا تھا، تو یہاں پر شیر سے مراد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اب ہے ارکان استعارہ۔ استعارہ کے 3 ارکان ہیں، جیسے کہ تشبیہ کے 5 ارکان تھے، اس طرح استعارہ کے 3 ارکان ہیں۔ پہلا ہے مستعار لا،
دوسرا ہے مستعاربو اور تیسرا ہے وجہ جامع۔ اب ہے مستعارلا، وہ فرد یا چیز جس کے لیے کوئی صفت یا خوبی ادھار لیا جائے، یعنی کہ مستعارلا میں ہم اس چیز کے بارے میں بات کریں گے جس کے لیے کوئی خوبی یا صفت جو ہے وہ ادھار لی گئی تھی۔ اس کے لیے مثال ہے ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، یہ ایک مصرع ہے شعر کا۔ روشن دماغ سے مراد ہے عالم دید شخص تھا، کوئی ایسا عالم بندہ تھا جس کا دماغ کیا تھا، بہت وسیع تھا، کافی بصیرت رکھنے والا شخص تھا، لیکن اب کیا ہوا، وہ نہ رہا، حاضر دماغ نہ رہا۔ تو اس میں روشن دماغ جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ کیا ہے، مستعار لا ہے۔ اب ہے مستعاربو، وہ شخص یا چیز جس سے کوئی لفظ یا خوبی مستعار لیا جائے۔ اب یہ تو کہا گیا ہے کہ یہاں پہ جو مستعار لا ہے وہ عالم یا کوئی شخص ہے، لیکن جس چیز سے یہ اٹھایا گیا ہے وہ کیا ہے، روشن دماغ۔ یہاں پر جو روشن دماغ ہوگا وہ مستعاربو ہوگا۔ مستعار لا میں شخص ہوگا، مستعاربو میں کیا ہوگا، روشن دماغ ہوگا اس بندے کا۔ اب تیسری چیز آ جاتی ہے وجہ جامع۔ مستعار لا اور مستعاربو میں جو وصف اور خوبی مشترک ہو اسے وجہ جامع کہا گیا ہے، یعنی کہ وہ کیا وجہ تھی جس کی بنا پر اس عالم شخص کو روشن دماغ کہا گیا، اس کی وجہ کیا تھی کہ ان دونوں میں وہ خوبی مشترک تھی، روشن دماغ کے اندر بھی اتنی بصیرت تھی اور اس عالم کے اندر بھی اتنی بصیرت تھی جس کی وجہ سے ان دونوں کو آپس میں مماثلت یا مشترک کہا گیا ہے۔ تو اس مثال میں کیا ہوگا، ان کی جو اس شخص کی، اس آدمی کی جو بصیرت تھی اس کو روشن دماغ کہا گیا ہے۔ اس کے لیے میں ایک ٹیبل کے طور پر آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں کہ کس طرح سے مستعار لا، مستعاربو اور وجہ جامع کو ہم ڈیفائن کریں گے۔ جیسے کہ ہم نے ایک جملہ لیا تھا، ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، تو اس میں مستعار لا کیا ہوگا، وہ شخص ہوگا، وہ آدمی ہوگا جو کہ عالم ہے جس کا روشن دماغ ہے۔ مستعاربو کیا ہوگا، اس کا روشن دماغ ہوگا، اور اس کی وجہ جامع کیا ہوگی، اس کی بصیرت ہوگی، یعنی کہ اس کے اندر اتنا علم اس کے پاس موجود تھا کہ جس کی وجہ سے اسے روشن دماغ کہا گیا، یہ اس کی وجہ جامع ہو گئی۔ دوسری مثال دیکھتے ہیں، اللہ کے شعروں کو آتی رہی رہباہی۔ اس میں اللہ کے شعروں کو مخاطب کیا گیا ہے، تو شعر سے کیا مراد ہے، یعنی کہ وہ بہادر مرد ہے نا جس کو شعر کہا گیا ہے، تو وہ مستعار لا ہو جائے گا اس شخص کے بارے میں جو کہ بہادر ہے، وہ مرد ہے۔ اس میں مستعاربو ہو جائے گا اللہ کے شعر، یعنی کہ کون سا لفظ استعمال ہوا ہے، اللہ کے شعر لفظ استعمال ہوا ہے، اس میں روشن دماغ استعمال ہوا ہے، تو یہ کیا دونوں ہو جائیں گے، مستعاربو ہو جائیں گے۔ اور اس کی بہادری کو بیان کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ جامع کیا ہے، اس کی بہادری ہے، اس کی بہادری کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ میں کچھ اور مثالیں نیچے دیتی ہوں، جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ میرا بیٹا چاند ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا، استعارہ کی مثال ہو جائے گی۔ اگر ہم اس کو اس کی جگہ کہیں کہ میرا بیٹا چاند کی طرح خوبصورت ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا، تشبیہ ہو جائے گی۔ لیکن جب ہم نے اس کو ڈائریکٹ چاند کہا گیا ہے تو یہ کیا ہو جائے گا، استعارہ ہو جائے گا۔ دوسری مثال ہے احمد شیر ہے، تو یہ یہاں پر شیر ڈائریکٹ اس کو کہا گیا ہے تو یہ استعارہ ہے، لیکن اگر اس کو شیر کی طرح بہادر کہا جاتا تو یہ کیا ہو جاتا، تشبیہ کی مثال بن جاتی۔ اب تیسرا ہے علی کی آنکھ نرگس ہے۔ نرگس کیا ہے، ایک پھول ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے، تو کسی نے علی کی آنکھ کو نرگس کہا ہے، یعنی کہ اس کی خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے نرگس کہا گیا ہے، تو یہ کس کی مثال ہے، استعارہ کی مثال ہے۔ اگر یہاں پر کہا جاتا کہ نرگس کی طرح خوبصورت ہے تو یہ کیا ہو جاتا، تشبیہ۔ استعارہ اور تشبیہ میں بہت کم فرق ہے۔ استعارہ میں کیا ہوتا ہے، ڈائریکٹ اس چیز کو ہو بہو کہا جاتا ہے، اور جبکہ تشبیہ میں کیا کہا جاتا ہے، اس جیسا قرار دیا جاتا ہے۔